अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निगरान हुकूमत वैसे तो जो एक मुल्क की तारीख रही उसके अंदर जो एक निगरान दौर होता है इलेक्शन से पहले, उसमें जो डेली बेसिस के रोज़मर्रा के अमूर होते हैं उनको निपटाना और एक शफाफ इंतखाबात का जो इनेकाद होता है उसकी ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमतों के ऊपर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं इस बार गैर मामूली हालात हैं, निगरान हुकूमत के पास गैर मामूली इख्तियारात हैं और उसी हवाले से हमें काफ़ी गैर मामूली लाइमलाइट के अंदर ये निगरान हुकूमत नज़र आ रही है। बिलखुसूस निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर हम बात करें मुआशी मामलात की, उसके हवाले से भी इंगेज्ड हैं। फिर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें हों जो कि आर्मी चीफ भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, और फिर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट उनकी चल रही है और कैबिनेट भी उनकी इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें मुतहरिक नज़र आ रही है। एक चैलेंज जो बहुत बड़ा निगरान हुकूमत के सर पर आया वो बिजली के हवाले से बिलों का था, लेकिन कहीं पर देखा गया कि जैसा कि ये दावा कर दिया गया फौरी तौर पर कि रिलीफ देने के लिए 48 घंटे में कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ अदराक भी हुआ जिसमें वज़ीर ख़जाना ये बात आके कहती हैं कि हमारे अंदाजे से ज़्यादा हालात जो है वो काफ़ी गैर मामूली थे। तो उसके बाद जो है वो डेडलाइन तो गुजरती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसके बाद आकर कहते हैं कि बिजली के बिल तो सबको अदा करने ही पड़ेंगे। इस किस्म की एक सूरत हाल है जिसके अंदर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि गैर मामूली हालात तो यकीनी तौर पर है, लेकिन गैर मामूली इख्तियारात भी निगरान हुकूमत के पास हैं। तो एक मुख्तलिफ लाइट में देखा जा रहा है और एक हद से ज़्यादा सवालात भी इस निगरान हुकूमत से किए जा रहे हैं, खा वो PTI के हवाले से जो क्रैक डाउन है उसकी बात हो और उसमें ये जो तासुर कहीं ना कहीं मिल रहा है, जैसा कि परवेज़ इलाही साहब जो सदर हैं PTI के, उनकी एक बार रिहाई होती है और फिर गिरफ्तारी, तो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। वो सवालात भी निगरान हुकूमत से हम जानने की कोशिश करेंगे और इन हवालों से मुकम्मल ओनरशिप कल डॉन से गुफ्तगू करते हुए निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने ली है। तो इसके अलावा जो चीज़ें हो रही हैं क्या उसकी ओनरशिप भी मुकम्मल तौर पर निगरान हुकूमत लेगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई जिसका कुछ हिस्सा आपने आगाज़ में मुलाहिज़ा किया है, ये बिजली चोरी के खिलाफ मुल्कगीर क्रैक डाउन की बात है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब ने गुफ्तगू की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी उनके हमरा थे, और वो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक सारिफीन हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिजली चोरी करते हैं, कुछ ऐसे जो बिल अदा नहीं करते। ये वेल नोन फैक्ट्स हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा नज़र आ रहा है कि इस बिजली चोरी के ऊपर बाकायदा तौर पर क्रैक डाउन होने जा रहा है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट जो है इसके ऊपर निगरान गवर्नमेंट कहती है कि हम काम कर रहे हैं। साथ ही स्पेशल कोर्ट्स भी बनेगी जहाँ पर इन लोगों को सज़ाएँ होंगी। तो क्या वजह है, क्या ये तासुर मिलना दुरुस्त है कि जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं वो इस किस्म का काम नहीं कर पाई, लेकिन निगरान हुकूमत ये इनिशिएट करने जा रही है, मुमकिन भी हो पाएगा, ये ऐलानात की हद तक ये बात होगी। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन पहले ऑन अ लाइटर नोट, एक तो मिनिस्ट्री जो है काफ़ी सूट कर रही है आपको, हमें भी खुश नसीबी हुई कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए बतौर मिनिस्टर, क्योंकि जब तज्ज़िया निगार के तौर पे, सहाफ़ी के तौर पे आपसे बात करते थे तो आप स्काइप पे हमारे साथ इंगेज करते थे। तो ये मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, कैसा लग रहा है आपको? एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा रही, लेकिन सही कहते थे सियासतदान कि हम सिस्टम के अंदर आए इलेक्शन जीत कर, या जब हुकूमत बनी तो तब पता चला कि हालात इतने बेहतर नहीं है जैसे दूर बैठ कर हम बात किया करते थे? देखें, एक सहाफ़ी होने के नाते से आप बिल्कुल बेखबर नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी हुकूमतों के वज़रा को काम करते देखा है, उनकी मुश्किलात भी देखी हैं और उनकी नाकामयाबी देखी हैं, और क्या अवामिल हैं जो उनको कामयाब करते हैं और नाकाम करते हैं, वो भी आप लोगों ने देखे हुए हैं। तो आप इतने बिल्कुल बेखबर बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकते। हाँ, जो इस फ़कीर के आपके स्टूडियो में जो हाज़िरी है वो मुमकिन हुई है आपके जो टैक्स के जो रुपए हैं वो गाड़ी मुझे यहाँ ले आई है, वरना तो मैं फ़कीर जो है वो अपने घर से स्काइप पे ही आपसे गुफ्तगू किया करता था, क्योंकि जो पेट्रोल है वो सबके लिए महंगा है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बाकी आपकी जो काफ़ी बातें मैंने सुनी हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये हुकूमत जो महदूद मुद्दत के लिए आई है उसके गैर महदूद अख्तियार है। हमारे अख्तियार बहुत महदूद है। गैर मामूली, तो मैंने गैर मामूली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, गैर मामूली भी नहीं है, मैं नहीं समझता कि गैर मामूली है अख्तियार, क्योंकि जो बहुत बड़े जो बुनियादी फ़ैसले हैं, बड़े मुआशी इस्लाहात के, मुल्क की खारजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली,
کوئی میڈیا کے اندر کوئی ریفارم، کوئی گورننس کے کوئی بہت بڑے ریفارمز. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم سر پیٹ رہے ہیں بجلی کے ریٹس کے حوالے سے. لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی آسان صورتحال تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے، آپ کے گروپ نے، بہت سارے صحافیوں نے، ماہرین نے بتایا ہے کہ بجلی کا اصل مسئلہ کیا ہے. بجلی کا اصل مسئلہ وہ 589 ارب روپے کی چوری نہیں ہے جس کا آج ہم نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا. اس کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس. یہ وہ ایسا کام ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں کوئی بڑے پالیسی فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور جو بڑے فیصلے ہیں، جیسے سرکولر ڈیٹ جو اگر 2000 ارب روپے تک پہنچ گیا یا اس سے بڑھ رہا ہے، اب وہ کیپیسٹی پیمنٹس، آئی پی پیز کے معاہدے، ان کو تبدیل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہاں، جو ڈسکوز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ کرنا اس لیے آسان ہے کہ پچھلی حکومت یہ فیصلہ کر کے گئی ہے، ہم نے صرف اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ہاں، یہ بات کہ جی، لیکن یہ ساری میں آپ قطع کلامی کروں گی. الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کی جو آج آپ لوگوں کی پریس کانفرنس میں بات ہوئی، اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ اب اگر آرڈیننس کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے تو وہ 4 مہینے تک ویلڈ رہ سکتا ہے، تو کیسے یہ چلے گا آگے؟ اس کے اوپر جو آپ اس کے اندر جو بھی چیزیں آپ لوگ طے کریں گے اس ایکٹ کے تحت. دیکھیں، اگر کوئی آرڈیننس ہوتا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ بھیجتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ جو قانونی جو ضروریات ہیں وہ دستاویز ان کو بھیجتے ہیں. ایکٹ اس طرح سے شاید نہیں ہو سکتا جس طرح سے کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دونوں ایوان کی طرف سے منظوری ضروری ہوتی ہے، اور کوئی ایک ایوان بھی اگر اس کو مسترد کرے تو وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو قانون کے تحت، ایکٹ کے تحت جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ البتہ ہو سکتی ہے. اس کے لیے پارلیمان جانا ضروری نہیں ہے. تو اب یہ میں خود اپنے جو وزارت قانون ہیں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک کمیٹی بنی تھی اصلاحات کی، قانونی کمیٹی، جس کے بارے میں اس طرح کا تاثر ہوا کہ شاید ہم کوئی پارلیمانی قوانین کوئی بنانے جا رہے ہیں جس کا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں. نادرا کے حوالے سے قانون جی ہاں، نادرا کے حوالے سے جو ہوا تھا اس میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نادرا ایک آرڈیننس کے ذریعے قائم ہوا، وہ ان کی بنیادی لیجسلیشن ہے. پھر اس بنیادی قانون کے نیچے ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے جس کو رولز کہتے ہیں. تو جو بنیادی آرڈیننس تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ نادرا کا چیئرمین کوئی بھی سروس آف پاکستان کا آفیسر ہو سکے گا. لیکن رولز میں جو کہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ ہوگا. تو یہ دونوں میں تضاد تھا، تو اس تضاد کو دور کیا گیا تھا ایک بنیادی قانون اور رولز کے درمیان. اس میں کوئی اور بات نہیں تھی. سروس آف پاکستان میں سول ملٹری کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں. یہ جو الیکٹریسٹی ایکٹ کی بات کی گئی ہے یہ بھی آپ کہتے ہیں قانونی رائے کی منتظر ہے یہ معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ جو ملک کا آئین اور قانون اور جو نگران حکومت کے جو اختیار ہیں اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن سلنگی صاحب، ایک یہ جو تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں عوام ہمارے کیونکہ اس حد تک جو ہے وہ امیدیں کھو بیٹھتے ہیں، اور جو حالات رہے ہیں اس کے اندر یقینی طور پہ، اور جو بلز آئے ابھی، کہ کہیں فالس ہوپ کچھ زیادہ ہی امید تو نہیں دے رہی یہ نگراں حکومت جو چیزیں بعد میں اچیویبل نہ ہوں؟ جیسا کہ اس دن کہہ دیا گیا 48، جس دن پاکستان کے عوام بہت زیادہ غم و غصے کا شکار تھے، اپنے بلز لے کر احتجاج کر رہے تھے باہر، اس دن کہا گیا 48 گھنٹے کے اندر اندر کوئی سدباب کر لیں گے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کافی ٹکا سا جواب دے دیا، انہوں نے کہا بل جمع کرانے پڑیں گے آپ لوگوں کو سب کو. دیکھیں، جو پچھلی ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے جو توانائی بجلی کے جو امور ہیں ان کے جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ طویل بریفنگز ہوئیں. اس میں ایک ریلیف پیکیج جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا. پھر کابینہ نے اس کو اپروو بھی کر لیا، منظور بھی کر لیا. لیکن جو وزیر اعظم ہیں وہ خاصے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، اور انہوں نے اسی کابینہ کے اجلاس میں جب وزیر خزانہ سے پوچھا کہ بھئی IMF کا اس پر کیا رد عمل ہوگا،
تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ابھی اس کا اعلان نہ کریں، ہمیں IMF کے ساتھ بات کرنے دیں، ہم یہ ہرگز اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اعلان کر دیں اور لوگوں کی امیدیں ہوں اور پیچھے سے ایک سطر کا ایک پریس اسٹیٹمنٹ آئے واشنگٹن سے کہ جی ہمارے تحفظات ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ جو ہے وہ مزید مایوس ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے اس ریلیف پیکیج کو ذرا روک کے رکھا ہے۔ ابھی بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، بیک اینڈ فورتھ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں کہ ہم اپنا جو کمٹمنٹ ہے IMF کے ساتھ اس کو خراب کیے بغیر ہم لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ اعلان ہم نے نہیں کیا، کیا ہوگا اس کے بارے میں قیاس آرائیاں ہیں، قیاس آرائیوں پہ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ مشکل میں ہوں اور آپ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں۔ ضرور کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی تکلیف جو ہے IMF کے ساتھ انگیج تو کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی مثبت اشاریے ہیں بطور وزیر اطلاعات؟ آج آپ اگر کچھ خبر دے جی مثبت بالکل اشارے ہیں، اور جو رپورٹس چھپی ہیں کہ IMF نے یہ جو تجاویز تھی ان کو مسترد کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب کوئی تجاویز فائنل ہو جائیں اور نیگوسیشن کمپلیٹ ہو جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ یہ ابھی بھی جاری ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور ہم کوئی جھوٹا ایسے وعدہ کر لیں، امید دلا دیں۔ وزیر اعظم کی بھی یہ توقع تھی اور ہماری بھی تھی کہ یہ شاید 48 گھنٹے میں ہو جائے گا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے جیسے ملک کی جو اس طرح کے معاشی جکڑ میں ہے، جس میں ہم بال بچے ہیں ڈیفالٹ سے، اس میں ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ ہمیں بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہم کوئی نہ کوئی شکل نکالیں گے کہ لوگوں کو شارٹ ٹرم میں، مڈ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں ریلیف دیں۔ یہ جو کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں بجلی چوری کے حوالے سے، میں اس پہ ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کوئی ٹائم لمٹ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے آج جب بیٹھ کر اس کو اناؤنس کیا کہ کس حد تک اچیویبل ہے اور کب تک آپ لوگ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کو فرق بھی دیکھنے میں ملے گا؟ دیکھیں وہ کام شروع ہو گیا ہے، جو کریک ڈاؤن ہے، جو کنڈا کلچر ہے، جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں مختلف طرح سے، نان پیمنٹ ہے، پارشل پیمنٹ ہے، اور کئی ادارے ایسے ہیں جو بل نہیں دیتے۔ صوبوں کے اندر، صوبائی حکومتوں کے اندر بہت سارے ایسے ادارے اور گروہ ہیں جو نہیں ادا کر رہے، تو بہت سارے ہمارے ڈیفالٹ کے جو لوگ پے نہیں کرتے، ان کے حوالے سے کافی کچھ اقدامات ہیں۔ جو کریک ڈاؤن ہے چوری کا وہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن صرف اس کا نہیں ہے، چینی کا بھی ہو رہا ہے، بالکل ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں مشکلات ہیں کچھ عدالتوں سے، جس کا میڈیا میں ذکر بھی آیا ہے، لیکن میں آپ سے خود یہ پوچھوں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ آج اچانک اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ سستا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے کئی ارب ڈالر پاکستان میں تکیوں میں اور غلافوں میں اور چادروں میں اور کلازٹس میں چھپا رکھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ پھر میں سولنگی صاحب آپ سے ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ایک عام شخص کو ایک تاثر ہر چیز سے، اور جو روپے کی قدر کچھ پچھلے 1-2 دن میں فرق آیا، اس کو بہت سے لوگوں نے کنیکٹ کیا آرمی چیف کی طرف سے جو گفتگو کی گئی اور اعتماد میں لیا گیا بزنس کمیونٹی کو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا سیاسی حکومتوں کا فیلئر ظاہر کرتی ہے یہ تمام چیز؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں کہ ایک نگراں حکومت کے اوپر ایک اعتماد کی فضا آئی ان کے اقدامات کی وجہ سے، جو اس طرح سولنگی صاحب جس طرز کے اوپر بات کر رہے ہیں، یا پھر آرمی چیف کی گفتگو ہو، کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی حکومتیں اس ملک کے اندر اس سے پہلے فیل ہوتی رہی ہیں مکمل طور پہ؟ اور ہم یہ بھی بات کرنا چاہیں گے سولنگی صاحب سے، جو ایک یہ تو ہم نے بجلی کے کریک ڈاؤن کی بات کی، لیکن PTI کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ دن بدن زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ پرویز الہی صاحب کی گرفتاریوں کے سلسلے کو اگر دیکھیں۔ ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات، نگراں وفاقی وزیر مرسا سولنگی صاحب سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان سے جاننی ہے۔ بالخصوص تمام لوگوں کا اس وقت ملک میں فوکس جو ہے وہ معاشی حالات کے حوالے سے ہی ہے۔ سولنگی صاحب، اب جو اس سے پہلے بھی بات کی اور آپ نے روپے کے مستحکم ہونے کے حوالے سے بات کی، آرمی چیف نے بڑی بات کہی ہے جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے اظہار کیا گیا ٹاک شوز کے اندر آ کر، اور وہ تو $100 ملین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔
معاف کیجیے گا $100 کے حوالے سے. لیکن جو ایکسچینج کمپنیز کے خلاف جو ایکشن شروع ہوا ہے اس کے بعد, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اس کارروائیوں کے حوالے سے وفاقی حکومت اور ادارے تمام ایک پیج کے اوپر ہیں, کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ 90s میں اگر نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی اس قسم کا کوئی ایکشن شروع ہوا تو باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا جس کی اجازت اداروں کو دی گئی تھی. یہاں پر بھی سب ایک پیج پر رہ کر یہ کارروائی کر رہے ہیں یا ایک طرف سے یک طرفہ طور پہ ہو رہا ہے یہ؟ میری معلومات کے مطابق ریاست کے تمام عناصر مل کر یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے تو تمام لوگ سپاہی کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں. کچھ نے وردی پہنی ہوتی ہے, کچھ سوٹ ٹائی میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں آپ کی طرح سے. تو ملک واقعی مشکل میں ہے اور ہم سب لوگوں نے مل کر مشکلات سے نکالنا ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام لوگ یکسو ہو کر ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش سولنگی صاحب, لیکن ہم کیونکہ آئین و قانون کے مطابق یہ ملک ابھی تک تو جو سسٹم ہے اس کے تحت ہی چلتا ہے, تو عام طور پہ انوائٹ کرتی ہے وفاقی حکومت ایسی کسی چیز میں اسسٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو ایکسچینج کمپنیز کے خلاف کارروائی اور کافی مؤثر ہے, اٹس اے گڈ اسٹیپ, ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اس کا کریڈٹ آپ اس طور پہ بھی لیں گے کہ کوئی نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ باقاعدہ انویٹیشن اس بارے میں گئی ہے؟ میری معلومات کے مطابق اسٹیٹ بینک اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, جو بھی کیٹیگری بی اور اے وغیرہ وغیرہ. تو باوجود اس بات کے کہ اسٹیٹ بینک کو ایک قانون کے تحت نسبتاً خود مختاری حاصل ہے, لیکن وہ پورے ملک سے خود مختار نہیں ہے. جو مشکلات پچھلے دنوں ہم نے دیکھی ہیں اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں, تو اس وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر غیر قانونی سرگرمی ہو رہی ہے, آپ کے علم میں ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ ہوئی ہے, آپ کے علم میں ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ملکوں کے, وہ ذرا خارجہ امور کے دائرے میں چلا جائے گا, لیکن لوگ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی بھی انہوں نے کی ہے اور سمگلنگ بھی ہوئی ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ مسئلے کا پورا حل نہیں ہے. پورا حل تو یہی ہوگا کہ بہت ساری غیر ملکی سرمایہ کاری ہو, ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو گروتھ ہے وہ بڑھے, چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو, چاہے مائننگ کے حوالے سے ہو, چاہے ٹورزم کے حوالے سے ہو, چاہے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کے حوالے سے ہو. اسی وجہ سے یہ جو پچھلی حکومت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو انہوں نے بنائی ہے, جس پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں, مزید عمل درآمد کر رہے ہیں اور اس میں ریاست کے تمام عناصر مل کے کام کر رہے ہیں, اس سے جا کر ہماری حالت بہتر ہوگی. صرف جو کریک ڈاؤن ہے وہ ضروری ہے, اہم ہے, اسے کچھ مدد ملے گی, لیکن یہ تمام مسائل کا حل نہیں. مکمل اونرشپ کے لیے سولنگی صاحب, کیونکہ یہ SIFC جو بنایا گیا, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کے انڈر آرمی کے ساتھ آرمی چیف بھی اس کے اندر بہت زیادہ انوالو تھے اور اس کے تحت بنایا گیا. زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس ٹائم جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی انگیجمنٹ آرمی چیف کی ہو رہی ہے, اس سے پہلے سیپریٹلی نگراں پرائم منسٹر صاحب بھی ملے بزنس کمیونٹی سے, تو اکٹھے ایک ساتھ مل کر, تاکہ وہ سویلین اور عسکری دونوں طرف سے مل کر یہ مشترکہ طور پہ اشتراک نظر آئے اور بظاہر نظر بھی آئے عوام کو. دیکھیں, میری جو ٹیم ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ اپنا رول پلے کرتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت آرکیسٹرا ہے جس میں وائلن جو ہے وہ اپنے وقت پر بجتا ہے, فلوٹ اپنے وقت پہ بجتا ہے, جو پیانو ہے اس کی آواز اپنے وقت پہ آتی ہے. تو ہر کون سی شخصیت کون سا ساز بجا رہے ہیں اس کی تفصیل میں ابھی محض پھر آپ کے ساتھ نہیں جاتی, لیکن آگے آرکیسٹرا ایک ہی ہے اور گیت ایک ہی ہے. چلیں, یہ پھر مثبت بات ہے. اس حوالے سے میں اب جو نجکاری کے حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں سولنگی صاحب, آج بزنس ریکارڈر کی خبر ہے اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے کام تیز کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہے اور کن اداروں کے حوالے سے ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی کے چینل پر وزیر اعظم صاحب نے میرے 3 دوستوں کو انٹرویو دیا اور اس میں بھی ان سے یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ پچھلی حکومت ایک قانون کے تحت نجکاری کا فیصلہ کر کے گئی ہے
اور اس میں کچھ پالیسیز وہ بنا کر گئی ہیں جس پر عمل درآمد ہونا تھا. اور کیونکہ جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی اس میں نگران حکومت کو بااختیار بنایا گیا کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ماضی قریب میں اس پر عمل درآمد بھی ہم نے کرانا ہے. تو اس میں نجکاری کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی شامل ہے. اس میں آپ کے علم میں ہے کہ صرف جو ریاست کے نگرانی کے جو ادارے ہیں 1000 ارب سے زیادہ وہ نقصان کر رہے ہیں سال کا. تو وہ ایجنڈا جو ہے اس پر ہم نے عمل درآمد کرانا ہے. کون سے ادارے ہیں اس میں ڈسکوز جو ہے اس کا میں کہہ سکتا ہوں, نام نہیں لوں گا میں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہیں اور وہ سب کو پتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے. آپ کوئی ٹائم فریم ویسے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے, کیونکہ محدود وقت ہے آپ لوگوں کے پاس, آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر ہی ہو جائے؟ ہونا تو یہ جو گزرا ہوا کل ہے اس میں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب ہمارے لیے جو امکان ہے واحد وہ آنے والے کل کا ہے, تو ہم اس میں دیر نہیں لگائیں گے. اسپیسیفک اس لیے ہے, میں آپ نام نہیں لینا چاہ رہے اور آپ میں اس پہ میں بھی صافتی ذمہ داری ضرور کہ جب حکومت چاہے وہ اس کا اظہار کرے, لیکن پی آئی اے کی ریسٹرکشن کے پلان جو ہے اس کو مکمل فوری طور پہ مکمل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں, تو ہم اس طرف دیکھ سکتے ہیں معاملات جاتے ہوئے. بغیر کسی امتیاز کے جو ادارے جن کے بارے میں پچھلی حکومت فیصلے کر کے گئی ہے ان پر ہم عمل درآمد کرائیں گے. صحیح. اب سولنگی صاحب ایک اور چیز جو سب آپ سے جاننا چاہیں گے اور ایک آپ بھی اس پہ بات کرنا ضرور چاہیں گے, کیونکہ بنیادی کام ایک نگراں حکومت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک غیر جانبدار رہ کر الیکشن کے نفاذ کرنے کے اندر جو ہے کوآپریٹ کرنا, اس کے انعقاد میں تعاون کرنا ہوتا ہے. یہاں پر آئے روز سوالات اٹھ رہے ہیں. پرویز الہی صاحب ایک بڑی جماعت کے صدر بھی ہیں, ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ, لیکن جس انداز میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے اوپر عدالتیں بھی جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہیں اور شو کاز جاری کر رہی ہیں اور عدالتی احکامات کو ہوا کرنے کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کی مکمل ذمہ داری کل ڈان کے ہی پروگرام میں, جس کا آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا ذرا ہٹ کے, میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے میں مکمل اس کی اونرشپ لیتا ہوں. تو یہ پھر غیر جانبدار طریقے سے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سوالات اس کے اندر نہیں اٹھتے؟ دیکھیں, جو وزیر اعظم صاحب نے ملکیت لینے یا اونرشپ لینے کی جو بات کی اس کا جو تناظر میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم وفاقی حکومت ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور ملک کے ادارے کر رہے ہیں. ہم اس حد تک جو ہے وہ اونرشپ لیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دا بک اسٹاپس ایٹ مائی ڈور, تو آخری جو ذمہ داری ہے وہ تو ہم لیتے ہیں. لیکن وزیر اعظم میاں چنو میں اسلام آباد میں کوئی پولیس کا ایس ایس پی کسی کو گرفتار کر لے تو وہ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ وزیر اعظم کے حکم پر ہوتا ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی ناقابل تردید ثبوت نہ ہو کہ وزیر اعظم ایم پی او کے تحت گرفتاریاں تو بڑا واضح ہے کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت ہی ہے یہ, جو اگر صدر ہیں پرویز الہی صاحب اور پھر صداقت ابائی صاحب بھی ایک ایم این اے رہے, یہ کو میاں چنو کے معاملات ہی اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے یہ گرفتاری؟ جی, اسلام آباد کے اندر ہوا ہے اور ایم پی او کے حوالے سے جو گرفتاری ہوئی تھی چودھری پرویز الہی کی وہ عدالت نے ختم کی, لیکن اس عدالتی حکم کو ذرا پڑھیے. اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے. انہوں نے ان کو رہا کیا, اب ان پر کچھ اور مقدمات تھے. بات یہ ہے کہ نگران حکومت کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے خلاف کوئی لیگل پروسیس چل رہا ہے تو اس کو سلو ڈاؤن کرے یا اس کو رکوائے یا اس کو تیز کر دے. ایسے وقت میں جب کہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے, کورٹس کے اندر آپ نے خود بتایا کہ کچھ جگہوں پر شوکاز ہیں, کچھ ہیں, میڈیا کے اندر بھی یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے, تو ان کی اونرشپ لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جس مقدمے میں ابھی ان کو گرفتار کیا گیا وہ ان کے کوئی حکم سے ہوا ہے. ایف آئی آر موجود تھی, عدالتیں موجود ہیں, وہ آزاد ہیں. اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ اپنا جو احتجاج ہے
وہ میڈیا میں بھی رپورٹ کرا سکتے ہیں عدالت کے اندر. لیکن سولنگی صاحب اگر متوازی ایک جیسا ماحول فراہم کرنا جو بنیادی ذمہ داری نگراں حکومت کی ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھیں تو پھر تو وہ جواب طلب ہوتے ہیں. ایک طرف قانون ہے اور جو معاملات ہیں ان کی اونرشپ اس حد تک تو سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں لی جن کو فائدہ تھا پی ٹی آئی کے اوپر ہونے والے اس کریک ڈاؤن کا. ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ایمان مزاری اور علی وزیر صاحب کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے آپ سے متعدد بار اس بارے میں پہلے بھی جانا گیا, لیکن یہ تو ایک سیاسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے مطابق جو ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جو ہو رہا ہے وہ ایک طرف ہے, لیکن ان 2 شخصیات کے اوپر بھی ٹیرر فائنینسنگ کا مقدمہ بنا دیا گیا جس نے بھی دیکھا ہے بالخصوص ہیومن رائٹس والوں نے, انہوں نے مضحکہ خیز اس ایف آئی آر کو قرار دیا. اس کی بھی مکمل اونرشپ آپ اور پرائم منسٹر اور یہ نگراں حکومت لیتی ہے؟ دیکھیں, ایمان حاضر مزاری کا جو کیس ہے وہ علی وزیر صاحب سے ذرا مختلف ہے. ان ایمان حاضر مزاری کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ان کی جو شہرت ہے وہ ذرا مختلف ہے اور میری معلومات کے مطابق عدالت نے کچھ چیزیں شورٹیز لینے کے بعد ان کو آزاد کیا ہے, تو وہ آزاد ہیں. علی وزیر صاحب جو ہے وہ ایم این اے بھی تھے, ان کی ایک جماعت بھی ہے. ان کے بیانیے اور ان کی جو سرگرمی ہے اس کا امپیکٹ مختلف ہے. ان کے ملک کے اندر بھی حامی ہیں, ملک سے باہر بھی ہیں. ٹیرر فائنانسنگ کا جو الزام ہے وہ درست ہے یا غلط ہے, بہتر ہوگا کہ میں اس پر تبصرہ نہ کروں اور یہ معاملہ ان کے وکلاء اور عدالت کے درمیان ہونا چاہیے. ہماری حکومت کے حکم پر, وزیر اعظم کے حکم پر ان کی گرفتاری یا کیس جو ہے وہ نہیں بنا. لیکن میں صرف اونرشپ کے حوالے سے بات کروں کیونکہ باقی کیسز بھی آپ لوگوں کے احکامات اونرشپ کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے کہا اس کا تناظر میں نے یہی بیان کیا کہ کیونکہ ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں تو جو ملک کے ادارے, انتظامیہ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو کچھ کرتی ہے تو حتمی ذمہ داری تو بہرحال حکومت پہ آتی ہے. میں ایک 2 چیزیں ویری کوئکلی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ رپورٹ کیا گیا, رپورٹ جو بزنس مین کمیونٹی سے گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں جسے ہم مطلب لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود جو لوگ بات چیت کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کارروائی ہوگی. جو لوگ اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں جو بھی اس کے ڈیفینیشن ان کی نظر میں ہو. یہ سولنگی صاحب آپ سے کئی سالوں سے ہماری جو خیالات آپ کے ہم جانتے ہیں اس میں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بڑے ٹچی تھے اور بڑے اس کے حوالے سے بھی جذبات رکھتے تھے. کہیں نہ کہیں اس کے اوپر حرف تو نہیں آئے گا تو پھر بات یہی ہوگی کہ انفارمیشن منسٹر اس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے. اگر کوئی ناانصافی اس سلسلے میں ہوتی ہے, ایسی گرفتاری, اس پہ بھی آن بورڈ ہے وفاق کی حکومت. اور ایک سوال ساتھ اور بھی ایڈ کر دیتی ہوں, عمران ریاض میڈیا پرسنالٹی ہیں, کئی مہینے سے غائب ہیں. اب کچھ لوگ مبینہ طور پہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کا رابطہ وغیرہ ہوا ہے ان کی فیملی وغیرہ سے. بہتر نہ ہوگا کہ اب آپ لوگوں کے دور میں وہ منظر عام پر بھی آ جائیں؟ سابقہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکی اس سلسلے میں. دیکھیں, آپ نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دیے. یہ ڈائریکٹلی آپ کی منسٹری سے متعلق جی ہے, تو میں پھر ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, جو آرمی چیف سے متعلق جو باتیں کی ہیں یہ مختلف ذرائع کے حوالے سے میڈیا کے اندر آئی ہیں. اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جو نابینا تھا اس کو ایک گائے پر کھڑا کر دیا یا ایک ہاتھی پہ کھڑا کر دیا کہ یہ کیا ہے, تو جس نے اس کے ٹانگ کو پکڑا اس نے کہا کہ یہ مجھے کوئی پلر لگتا ہے. جس نے اس کے جو دانت تھے اس کو پکڑا اس نے کہا کہ یہ تو مجھے کوئی تلوار نظر آتی ہے. کان کو پکڑا تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مصدقہ خبر نہ ہو کہ انہوں نے کیا کہا ہے, میرے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کی تصدیق اور اس کے بنیاد پہ جو تجزیہ قائم کیا جائے. یا تو آئی ایس پی آر کوئی پریس ریلیز جاری کرتا کہ آرمی چیف نے فلاں جگہ پہ یہ بات کی ہے. جو لوگ ان کا حوالہ دے کر بات کریں وہ بھی ایک دوسرے سے تضاد میں ہیں. اور عمران ریاض کے حوالے سے دیکھیں, مجھے ان کی جو صحافت ہے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا, لیکن وہ اس ملک کا شہری ہے. وہ غائب ہوا ہے, وہ کیسے غائب ہوا ہے, کہاں گیا ہے, ریاست کی ایک حد تک بالکل ذمہ داری ہے اور وہ ریاست پوری کرے گی. میں خود بھی کوشش کروں گا کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کہاں ہیں. وہ کسی ریاستی ادارے کی تحویل میں ہیں یا نہیں ہیں.
गिरफ्तार उनको इनिशियली पुलिस ने किया था, ये आप जानते हैं, और बाद में वो कहते हैं हमें नहीं मालूम कि वो किधर है। देखें, मेरे पास कोई मुस्तनद बात नहीं है, मालूमात नहीं है कि उनको कब किस तरह से कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो बात है वो ये है कि अब वो कहाँ है और किस हाल में है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सुराख लगाया जाए कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है, और किसी भी इंसान को चाहे उसका कुछ भी नज़रिया हो, उसके कोई भी ख्यालात हों, एक जो आइन के अंदर जो बुनियादी हुकूक हैं वो सबके हैं और उनके भी हुकूक हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमारे प्रोग्राम वक्त निकाला और हमारे बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है इमरान रियाज के हवाले से, जो साबिका हुकूमत थी वो तो कोई जवाब नहीं दे सकी, लेकिन सोलंकी साहब ये कहते हैं कि वो ज़रूर सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और आगाह करेंगे इस हवाले से कि अब इस वक्त वो कहाँ पर है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ मौशी माहिरीन मौजूद होंगे, उनसे हम ये जो SIFC का इनिशिएटिव है इसके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। SIFC का ये जो इनिशिएटिव है बैरूनी सरमायाकारी लाने के हवाले से, इसकी बहुत ज़्यादा धूम है। पाकिस्तान में जो हालात रहते हैं, जैसे हमने आगाज़ में भी बात की कि ज़रा सी कोई उम्मीद की किरण नज़र आए तो हम लोग बहुत मुस्बत तरीके से उसको देखते हैं, और ऐसे ही इस बिज़नेस कम्युनिटी जो हमारी है उन्होंने भी इसको देखा, काफ़ी ताज़ा दम होकर उन मुलाकातों से निकले जिसमें आर्मी चीफ ने आके गुफ्तगू की थी और उन्होंने 100 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी लाने तक की उम्मीद जाहिर की थी। किस हद तक ये रियलिस्टिक बातें हैं जो उनकी तरफ से की गई हैं, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुरम शहजाद साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत, और डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। ये जो हमने देखा है कि आर्मी चीफ की तरफ से गुफ्तगू हुई के बाद रुपए की कदर में इजाफा भी हुआ, कुछ फर्क पिछले 1-2 दिनों के अंदर नजर आया है। ये रिजल्ट तो क्या कहा जा सकता है कि उस दिन की गई इन बातों का, ये जो उम्मीद की किरण दिखाई गई थी उसका है, लेकिन फिर क्या ये सस्टेन भी किया जा सकता है? कैसे देख रहे हैं इसको आप? दो चीज़ें जो हैं उनको हम मद्देनजर रख के आज की गुफ्तगू जो है उसको करते हैं। एक, पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। अब सर इससे पाकिस्तान को निकालना है। एक तरीका शॉर्ट रन में आपने सुना होगा, मैं IMF, वर्ल्ड बैंक, कमर्शियल बोरोइंग है। दूसरा है FDI, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, क्योंकि ये डेट नहीं क्रिएट करता बट आपको डॉलर की लिक्विडिटी को आसान बनाता है। सो जो SIFC का इनिशिएटिव है वो FDI का पार्ट है, प्लस वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश है, और उसके क्लियर 4 सेक्टर्स हैं। दिस इज दी ओवरऑल स्ट्रक्चर जहां पाकिस्तान खड़ा है। इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि 100 अरब डॉलर इमीडिएटली आ रहे हैं। आई थिंक व्हाट इज बीइंग फ्रेम्ड इज के 25 अरब डॉलर फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया के हैं, इसी तरह 25 बाकी जो UAE है, कतर है, उनसे आने हैं। इसका मतलब है कि हम प्रोजेक्ट्स देंगे, प्रोजेक्ट्स में एक इंटरेस्ट होगा, पर एक अमाउंट की डिस्कशन फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया से उनके वेल्थ फंड से हुई है कि हम ये रकम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह दुबई से यही बात हुई है। कुछ सऊदी अरेबिया से बात ये भी हो रही है कि कोई डिपॉजिट फॉर अ लॉन्गर टर्म विच इज नॉट टू बी टेकन बैक इन डॉलर्स क्रिएट किया जाएगा। सो यू नो दिस, अब ये सारे जुज हैं जो डॉलर लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के हैं और इस जिसे आप कहेंगे डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट से निकलने के हैं। सो ये तो एक पहली आपके सवाल का जवाब है कि वेयर डू वी स्टैंड ऑन दी SIFC, और इससे हो पाई है। जो आज रुपए की कदर में आपने 1-2 दिन से बेहतरी देखी है, वो अब सर आई थिंक आई पुट इट दिस वे, जब कॉन्स्टलेशन तब्दील होती है ना तो सितारे बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। सो लेट मी से कि क्या इकट्ठा हुआ। देखें, एक तो इकट्ठा ये हुआ कि कुछ स्मगलिंग पे एक्शन शुरू हुआ। एक इकट्ठा ये हुआ कि जो ओवर एक्सूबरेंट हो गए थे ना लोग, कि हर कोई मुझे फोन करके एक ही सवाल करता था कि डॉलर ले लूं। आज मुझे बहुत से लोगों ने ये सवाल करके ये पूछा कि डॉलर बेच ना दूं, हम प्रॉफिट में हैं। सो जस्ट सी द सेंटिमेंट चेंज। नंबर 3, एक SBP ने सर्कुलर दिया कि हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो दैट्स अ गुड ओमन। फिर आप ये भी देखिए कि जो ये प्रॉफिट टेकिंग है ये काफ़ी हद तक होनी चाहिए थी, वो काफ़ी हो रही थी। तो एक स्टेज ये भी आ गई थी मार्केट में कि अगर आप बड़ा चंक बेचना चाहती तो वो शायद आपको 307 का ही बेचना पड़ता, क्योंकि वो पैसे वापस जा सकते थे इंटरबैंक में जो बाहर बिक रहे थे। एंड आई थिंक थोड़ा सा ये जो ओवरऑल रिवर्सल है
یہ ایک جو FDI کی گفتگو شنید ہوئی ہے اس پہ بھی بیسڈ ہے. سو لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. ان دا لانگ رن ہمیں ابھی بھی اپنے مانیٹری ایگریگیٹس پہ نگاہ رکھنی ہے. میں خرم صاحب یہی آپ سے, یہ جو ہم $100 ارب کی ایک بہت بڑا نمبر ہے, یہ سن کر کہیں نہ کہیں یہ بھی سوال ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ اچیویبل, یا کس حد تک کہنے کی حد تک بھی اچیویبل ہے, لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنا فیصد کتنے عرصے کے اندر جو ہے یہ اچیو ہو تو اس کو ہم ایک ون ون سچویشن کہہ سکتے ہیں, اور واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی بات چیت کی گئی ہے اس دن. جی افسا, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں یہ جو پلان ہے نا, اس میں ایمبیشن کا ہائی ہونا بہت ضروری ہے. آف کورس ریئلسٹک ہونا بھی ضروری ہے, بٹ ہائی ہونا ضروری ہے, تبھی ہم جا کے کسی لیول پہ جو ہے وہ پہنچ سکیں گے. تو اگر آرمی چیف اپنی ایک ان کی ایک کریڈیبلٹی, ایک اسٹینڈنگ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر جو ہے کوئی پرائم منسٹر اس وقت جو الیکٹڈ پرائم منسٹر اس وقت نہیں ہے, اور ہمارے پاس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چل رہے ہیں, وہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں بتاتے آئے ہیں. لیکن آرمی چیف ڈائریکٹلی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں اتنا کمیٹڈ ہونے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر شوڈ بی سم ویٹ بیہائنڈ اٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. پاسبلٹی سب چیزوں کی ہے. سیکٹرز ڈیفائن کر دیے گئے ہیں, جیسے خاقان صاحب نے 4 سیکٹر ڈیفائن کیے, میں اس میں وہ اور ایڈ کرتا ہوں, ڈیفینس سیکٹر کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے, جس کا ایکسپورٹس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو ایگریکلچر, IT, مائننگ, انرجی اینڈ ڈیفینس, یہ 5 میسو سیکٹر ہیں ٹو اسٹارٹ ود. تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ $100 ارب اگلے 10 سال یا 20 سال کی بات کرتے ہیں, وچ از اسٹل ویری فائن. میں یہ کہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں ہمیں ایٹ لیسٹ 3 سے 5 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ بھی آ گئی, اور کچھ فلوز آنا شروع ہو گئے, اور وہ فلوز $1 ارب ہوتا ہے, $2 ارب ہوتا ہے. تو ہمارا کافی حد تک یہ ڈالر کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک سینٹیمنٹل امپیکٹ بہت ہوتا ہے اس کا. 70-80% مارکیٹ جو ڈرائیو ہوتی ہیں وہ سینٹیمنٹ سے ہوتی ہیں اور بیہیویئر سے ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا مسئلہ حل ہونا شروع ہوگا. ایک مرتبہ یہ ریورسل گیئر لگ گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالر آپ کا بہت نیچے آ جائے گا. جو انہیرنٹ ویکنیس ہے وہ اسٹرکچرل پرابلمز آپ کے یہاں ابھی کھڑی ہوئی ہیں. ابھی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ایکشنز دیے گئے ہیں. جو آپ کے یہاں فسکل سائڈ ہے, آپ کی ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ کی پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں, آپ کے جو ہے انرجی کے پرابلمز ہیں, آپ کے پینشن کے ایشوز ہیں, یہ سارے آپ نے حل کرنے ہیں. بٹ اگر اسٹارٹ اچھا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں 10-20% بھی اس انویسٹمنٹ کا آنا شروع ہوتا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے آ سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کے یہاں پلان ہونا چاہیے اور ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور آپ کو اس کو آپ میٹیریلائز کر سکیں, تو میرے خیال میں ہماری چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں اور ٹریک پہ جا سکتی ہیں. دیکھیں کرٹیسزم کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں نا, وہ تو ہم کرتے آئے ہیں, لیکن کیوں نہ ہم اس کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ اینگل سے دیکھیں اور اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے. کچھ نہ حاصل ہونے سے کچھ حرکت تو بہتر ہی ہے. آپ کی گفتگو کا اگر کرکس نکالا جائے, ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر خاقان صاحب سے اور خرم صاحب سے ہم اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں معاشی ماہرین سے. SIFC کے تحت جو پچھلے 1-2 دن سے جس حد تک ٹی وی کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے, یہ جو فارن انویسٹمنٹ کا ایک فورم ہے, یہ کس حد تک یہ چیزیں جو ہیں وہ حقیقت کے قریب ہیں اور اچیویبل ہیں, یہ ایک بحث ہے. میں ڈاکٹر خاقان صاحب, آپ سن رہے ہوں گے گفتگو شبر زیدی صاحب کی بھی, وہ کافی مختلف رائے رکھتے ہیں باقی زیادہ تر شخصیات سے, اور جب ان کو سنتے ہیں تو وہ امید کی کرن ذرا کم ہی ان کی گفتگو میں نظر آتی ہے. لیکن یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو شعبے ہیں جن کو بہت اہم قرار دیا بھی آپ لوگوں نے بھی اپنی گفتگو میں, انرجی ہو, IT, ایگریکلچر, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن گراؤنڈ یا جس حد تک اب میٹنگز ہو رہی ہیں SIFC کے تحت, یہ دعووں کی حد تک ہے یا بہت حد تک آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان چیزوں کے اوپر کام ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جولائی میں یہ کاؤنسل بنی تھی, سو ون ہیز ٹو بی ویری ریئلسٹک اباؤٹ کہ 2 ماہ میں کیا کام ہو سکتا ہے. ایک کاؤنسل کا وجود آ گیا, اس نے کچھ کاموں پہ بات شروع کر دی. ایک انٹرنیشنل جسے کہیں گے آپ کمٹمنٹس لینے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں ایک اور انیشیٹو چل رہا ہے جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز ہیں. یہ کوئی ایک دن میں یا 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں ہم ایسی کوئی بڑی تبدیلی تو امید بھی نہیں کر سکتے, بٹ کیا یہ ساری چیزیں آفنگ میں آنا شروع ہوئی ہیں؟ سرٹنلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آفنگ میں آنا شروع ہوئی ہیں. یہ 4 شعبے ایسے ہیں جو آئی تھنک کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا. یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ $100 ارب کی جو لیتے آپ کو ٹائم لگے گا, بٹ یہ بھی یاد رکھیے نا, جب اکانومسٹ بات کرتے ہیں تو مجھے سمجھا دیں
पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, अब ये मेरा इंटरव्यू नोट कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, वो है 13.6% ऑफ जीडीपी FY23 की। जिन मुल्कों ने अब दुनिया में तरक्की की है, अगर आप मुझसे एक फिगर कहें ना उन्होंने ठीक किया है, चाइना, वियतनाम, ईस्ट एशियन मिरेकल और इंडियन ग्रोथ, ये सब डिपेंडेंट हैं कि जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो रेज किया गया है 25 से 35% के दरमियान, और आज भी यही चल रहा है। FDI, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये तीन ही वेज हैं टू रेज दिस इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। एक कोशिश है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाए, मेरा ख्याल है 9 मिलियन हेक्टेयर शायद जमीन है जो इस पर काश्त हो सकती है और नहीं हो रही है, तो उसको लाना है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। पाकिस्तान की जो IT और ITES का पोटेंशियल है वो तभी रेज होगा कि हम सहूलियात दें, प्लस हमें HEC के पास जाके अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे इनका स्टैंडर्ड भी बेहतर करना पड़ेगा। सो इट विल टेक टाइम। IIT बने थे तो इंडिया की ये चीज बेहतर हुई थी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मादनियात और तो ऐसी चीज है, अब मैंने 2015 और आप भी पढ़िएगा 2022 15 दिसंबर को एक आर्टिकल लिखा था डॉन अखबार में, उसका टाइटल था रॉक्स एंड क्रॉप्स। पाकिस्तान में ये दो चीजें लो हैंगिंग फ्रूट हैं, बाकी चीजों में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। एग्रीकल्चर में जब आप पैदावारी सलाहियत को तब्दील करेंगे, सीड्स से एडल्ट्रेशन फर्टिलाइजर में खत्म करके, इरिगेशन को ठीक करके, AI को ठीक करके, आज भी मुझे मालूम है कि एक डिस्कशन बड़ी ज्यादा हुई है इसी मौजू पे। सो लेट्स टेक अ हम्बल बिगिनिंग, लेट्स कॉल इट अ हम्बल बिगिनिंग, बट लेट्स कॉल इट अ बिगिनिंग। और इसमें सारे शिराकतदार हैं, एस्टैब्लिशमेंट इज द कोऑर्डिनेटर। सही, ये एक बात है जो आप दोनों की गुफ्तगू में मुमासलत रखती है। खुर्रम साहब, मैं चाहूँगी आप कंक्लूडिंग कमेंट्स दें इसके ऊपर। जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि ये जो फैसला साज हैं वो इस तर्ज के ऊपर ही सोच रहे हैं जब हम बात करते हैं इन शोबों के हवाले से, उस हद तक काम उनकी जो एनालिसिस है उसकी नज़र में मुताबिकत रखता है जो आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, शुरुआत तो लग रही है, किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसी को तो मुल्क के लिए सोचना है। तो वो अगर जो है इस वक्त सिक्योरिटी इदारे हैं और साथ में केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये मिल के कोई चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्यों ना जो है इसमें हम पॉजिटिवली सोचें कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, साथ में करेंसी पे जो है जो एक्सेसिव आपकी वीकनेस है उसको जो है कंट्रोल किया जा रहा है, स्मगलिंग पे कंट्रोल शुरू हो गया है। ये प्राइसेस नीचे आने में, इन्वेस्टमेंट आने में और पूरा सिनेरियो चेंज होने में वक्त लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात भी ठीक है कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए एफर्ट्स भी उसी लेवल पे करनी होंगी जितनी रिक्वायर्ड है। और मेरे ख्याल में आज से वो शुरुआत हुई है, हमें पॉजिटिवली जो है वो आगे देखना चाहिए। होपफुली ये एफर्ट्स बरकरार रहें और सस्टेन्ड बेसिस पे हों। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो खाकान ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, आपकी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट आए, या फिर आपकी जो है वो सोसाइटी में डिफरेंट आपकी डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट आए। और खासकर ये 5-6 सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए, इसमें शुरुआत हो जाए, एक बार आपको ट्रैक पे आना होता है, फिर सब फॉलो करते हैं, फिर आपकी पॉलिसीज भी ठीक होना शुरू होती हैं, फिर कंसिस्टेंसी आना शुरू होती है, लोगों में बेहतरी आती है, माइंडसेट में बेहतरी आती है, पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट होता है, फिर ऐसा ऐसा जो है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में शुरुआत है, होपफुली ये सस्टेन हो और हम टैकल कर सके चैलेंजेस को। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं आने वाले दिनों में। मुस्बत इशारे हैं आप लोगों के हवाले से, जो गुफ्तगू, ये जो तमाम इक़दाम सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब और खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, आने वाले दिनों में क्योंकि माहिरीन ही इन मामलात के ऊपर जो है वो बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, तो उनके ख्यालात आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की हद तक इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि अगर सस्टेन करता है मामला तो बहुत ही एक अच्छा आगाज़ है, इसमें अगर कुछ % भी अचीव किया जा सकता है तो वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बेहतरीन होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।